अस्सलाम वालेकुम। आज फ़िज़ा की बारात का फंक्शन था। हूर आईने के आगे खड़ी हुई फाइनल टच दे रही थी। पीच कलर के फ्रॉक में इसके नाजुक सरापा हमेशा की तरह दिलकश लग रहा था। जैन रूम के अंदर आया और सजी सवरी हूर को आईने के सामने खड़ा देखकर करीब आया। कैसी लग रही हूँ मैं? मेकअप ओवर तो नहीं लग रहा? हूर ने आईने में देखकर जैन से सवाल किया। हमेशा की तरह हसीन, बिल्कुल अपने नाम की तरह। हूर के गिर्द दोनों हाथ हाइल करके हूर के कंधे पर अपनी चिन रखते हुए बोला, तुम्हें अंदाज़ा है तुम कितनी जालिम बीवी हो? जैन आईने से हूर को देखते हुए कहा। वो भला क्यों? हूर ने हैरत से पूछा। शोहर तो तुम्हारे हुस्न का पहले ही दीवाना है। इस तरह हथियार से लैस होकर मज़ीद तड़पाना जुल्म नहीं तो और क्या है? वो बहुत संजीदा लहजे में कह रहा था। जहन तुमसे एक बात पूछूं? हूर ने भी इस तरह संजीदा लहजा इख्तियार किया। पूछो। वो अभी भी हूर के कंधे पर अपनी चिन टिकाए हुए खड़ा था। तुम्हें रोमांटिक फिल्म्स बहुत पसंद है क्या? हूर मासूमियत से बोली। नहीं स्वीट हार्ट, ये मेरे सच्चे जज्बात हैं जो तुम्हारे सामने आते ही उमड़ आते हैं। लहजा जहन का भी संजीदा था जबकि आंखों में शरारत का अंसर नुमाया था। मुझे तो लगता है तुम बचपन में भी आशिक मिजाज हो गए। जैन के हाथों का हिसार तोड़कर वह बेड से दुपट्टा उठाकर कांधे पर सेट करने लगी। हाँ, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इनफैक्ट पहला इश्क मुझे मेरे बचपन में अपने स्कूल की लड़की से हुआ था। जैन अब मुस्कुराते हुए कहने लगा। वाकई? हूर ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। 100% सच। वो अब भी मुस्कुरा रहा था। तो फिर शादी भी उस चुड़ैल से ही करनी थी ना? हूर ने जलकर कहा। हाँ हाँ, तुम जेलस हो रही हो शायद। वैसे होना भी चाहिए, वो थी भी बहुत हसीन। होगी हसीन, मुझे क्या, मैं भला क्यों जलूंगी उस चुड़ैल से। जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, हूर ने मुंह बनाते हुए कहा। मुझे ऐसा लग रहा है हमें आज का प्रोग्राम कैंसिल करके घर में रहना चाहिए। जैन ने खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए कहा। और हमें ऐसा क्यों करना चाहिए? हूर ने इसी के अंदाज में पूछा। मैं फिर तुम्हें वो सारी रोमांटिक मूवीज़ का बताऊंगा जो मैंने अब तक देखी हैं। जैन ने अब परफ्यूम हूर पर छिड़कते हुए कहा। मेरा ख्याल है घर में काफ़ी टाइम गुजर गया, हमें फ़ौरन निकलना चाहिए। हूर ने जैन के हाथ से परफ्यूम लेकर ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए कहा। फिज़ा पर दुल्हन बनकर खूब रूप आया था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, मगर आंखें और दिल बिल्कुल उदास था। कॉलर से बैंक्वेट तक इसको बिलाल ने लेकर जाना था। फिज़ा को दुल्हन के रूप में देखकर एक पल वो बिल्कुल साकित रह गया। दिल में कहीं बहुत दर्द महसूस हुआ। इस सोच से इसकी आंखें जलने लगीं कि आज के बाद इस पर किसी और का हक होगा। एक लम्हे के लिए इसके दिल ने चाहा गाड़ी वो कहीं और दूर भगा कर ले जाए, मगर अपने ख्यालों को झटक कर इसने फ़िज़ा के लिए बैक डोर खोला। फ़िज़ा ने एक शिकवा बड़ी नज़र बिलाल पर डाली। इस नज़र में जाने क्या क्या था। बिलाल का दिल तड़प गया और इसने नज़रें चुरा ली और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मेहमान तकरीबन सारे ही आ चुके थे। जैन भी हूर को लेकर थोड़ी देर पहले पहुंचा था। अशर बिलाल के दोस्त के तवस्सुफ से इनवाइटेड था। वो भी जैन के आने से 10 मिनट पहले ही आया था। साथ में शाजिया, अशर की मम्मी भी थीं। अशर ने हूर का इनसे तारुफ करवाया, वो इनके साथ ही बैठ गई। हूर की नज़र तानिया पर पड़ी। तानिया भी हूर को देखकर मुस्कुराई और इसी की तरफ आई। कैसी हैं भाभी आप? तानिया ने हूर को गले लगाते हुए पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? बहुत प्यारी लग रही हो। हूर भी खुशदिली से मिलते हुए तानिया से बोली। तानिया ने सवालिया नज़रों से हूर की तरफ देखा, जैसे वो पूछ ही रही हो ये खतून कौन है जो मुस्तकिल उसको मुस्कुरा कर देख रही हैं। इनसे मिलो तानिया, ये अशर भाई की अम्मी हैं। हूर ने तानिया का इशारा समझते हुए इनसे तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? तानिया ने जल्दी से इन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप गालबन। ये बिलाल भाई की सबसे छोटी बहन तानिया है। हूर ने शाजिया को बताया। शाजिया को ये स्कार्फ वाली लड़की बहुत पसंद आई और मज़ीद बातों का सिलसिला जारी रहा। अगर तुमने अपने देखने का ये शुगल बंद नहीं किया तो दूसरे सब लोगों को यहाँ मशकूक हो जाना है। जैन ने अशर को वही जुमला लौटाया जो इसने फार्म हाउस पर जैन को बोला था।
جب وہ حور کو دیکھ رہا تھا۔ کیا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اشر جو کہ کافی دیر سے تانیہ کو ممی اور حور سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یوں اچانک زین کے بولنے پر بکھلا گیا۔ اب یاروں سے پردہ داری؟ زین نے آبرو اچکا کر کہا۔ یار دراصل ایسی بات نہیں ہے، پسندگی صرف میری طرف سے ہے، اسے تو شاید معلوم بھی نہیں، اور کچھ اوٹ پٹانگ کر کے بلال کی نظروں میں اپنا امیج نہیں گرانا چاہتا، وہ بہن ہے اس کی، اس لیے اپنے جذبات کا اظہار میں نے تانیہ سے بھی نہیں کیا ہے، نہ جانے وہ کیا سمجھے۔ ممی کو بھی یہ سوچ کر نہیں بولا میرے پرپوزل پر بلال نہ جانے کیسے ری ایکٹ کرے۔ اشر نے زین کو تفصیل سے بتایا۔ اشر کسی کو پسند کرنا بری بات نہیں ہے، اگر تمہاری آنکھوں میں پسندگی کے علاوہ کوئی دوسرا غلط جذبہ تانیہ کے لیے مجھے دکھتا تو بلال کو پتہ چلنے سے پہلے میں خود تمہاری درگت بنا دیتا، کیونکہ تانیہ بلال کی جتنی بہن ہے اتنی میری بھی ہے، اور ایک بھائی ہونے کے ناطے مجھے اس رشتے میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے جو تم تانیہ کے لیے بیچو گے، اور بلال کو بھی برا نہیں لگے گا۔ بے شک ہماری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، مگر میں نے اور بلال نے وہ حالات دیکھے ہیں جن میں سامنے والے انسان کی پہچان اچھی طرح ہو جاتی ہے، اور یقیناً تم تانیہ کے لیے بہترین انتخاب ثابت ہوگے۔ جیسے ہی زین نے اپنی بات مکمل کی، اس کے ساتھ موبائل پر کال آئی۔ ہاں فیصل بولو، زین کال ریسیو کرتے ہوئے بولا۔ دوسری طرف سے جانے کیا کہا گیا، جس کے جواب میں زین بولا، نہیں ابھی مزید 3-4 گھنٹے تک اسے اپنے پاس رکھو، کوئی نقصان پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے، کڑی نظر رکھو اور 3-4 گھنٹے سے پہلے اسے فرار نہیں ہونے دینا۔ زین بول رہا تھا اور اشر بڑے غور سے سن رہا تھا۔ کام ہو گیا ہے، زین نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے کہا اور اشر نے سر ہلایا۔ مہمان سارے جمع ہو چکے تھے، مگر بارات کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اب رضیہ خالہ کو اور ان کے شوہر صابر کو تشویش ہونے لگی تھی، سب بار بار پوچھ رہے تھے۔ صابر صاحب نے لڑکے والوں کو فون کیا تو انہوں نے عجیب انکشاف کیا، جس کو سن کر صابر صاحب ساکت رہ گئے۔ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ، کب تک پہنچنے والے ہیں، کتنی دیر ہو گئی ہے، آپ خاموش کیوں ہیں، بول کیوں نہیں رہے ہیں؟ رضیہ خالہ نے ایک دم سوالات کی بوچھار شروع کر دی۔ شوہر کی حالت دیکھ کر ان کا دل آنے والے وقت سے ڈرنے لگا۔ بولیے صابر صاحب، جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں، کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہ لوگ؟ رضیہ خالہ نے میاں کو جھنجھوڑ کر پوچھا، جس سے وہ ہوش کی دنیا میں آئے۔ وہ لوگ معذرت کر رہے ہیں، بارات لے کر نہیں آ سکتے، کیونکہ ذیشان شام سے نکلا ہوا تھا، ابھی تک گھر نہیں پہنچا ہے، ان کے گھر میں خود ایک کہرام مچا ہوا ہے۔ صابر صاحب نے کھوئے کھوئے انداز میں بیوی کو بتایا۔ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ رضیہ خالہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب بلال نے پیچھے سے آ کر انہیں تھام لیا، بلال بھی پوری بات سن چکا تھا، یہ خبر اس کو بھی تشویش میں مبتلا کر گئی۔ خالہ پلیز سنبھالیں اپنے آپ کو۔ بلال انہیں سہارا دیتے ہوئے کرسی پر بٹھایا۔ یہ کیا ہو گیا بلال ہمارے ساتھ، میرے اللہ، یہ کیا غضب ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ہم تو برباد ہو گئے ہیں، تماشا لگ گیا ہمارا تو۔ رضیہ خالہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ صابر صاحب خود سر پکڑ کر ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ آپ مجھے نمبر دیں ان لوگوں کا، میں بات کرتا ہوں ان سے۔ بلال موبائل لے کر دوسری طرف سائٹ پر گیا اور کال ملانے لگا، مگر بیل جا رہی تھی، کسی نے اٹھایا نہیں۔ کیا ہوا بلال، خیریت ہے سب؟ اشر نے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ زین بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ بلال نے ان دونوں کو ساری سچویشن بتائی۔ ان دونوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا۔ خالو اور رضیہ خالہ کہاں ہیں؟ زین نے بلال سے سوال کیا۔ وہاں اس سائڈ۔ بلال کے بتانے پر زین ان کے پاس چلا گیا۔ وہاں دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ اسجد اور ثانیہ کی ساس انہیں دلاسا دے رہی تھی۔ زین کے آتے ہی انہوں نے رو رو کر زین کو سب بتایا۔ زین بھی ان کے لیے بلال کی طرح ہی گھر کا فرد تھا۔ ہمارا تو تماشا لگ گیا، باہر اتنے سارے لوگ، کس کس کو ہم کیا جواب دیں گے؟ میری فضا کی زندگی برباد ہو گئی، کون کرے گا اس سے شادی؟ رضیہ خالہ رو رو کر ہلکان ہو گئیں۔ خالہ اگر میں ایک بات کہوں تو آپ مانیں گی میری بات؟ فضا کو میں اپنی بہن سمجھتا ہوں، کبھی اس کے لیے برا مشورہ نہیں دوں گا، ابھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، جبکہ پورا حال مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، اور وہ لوگ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا ان کا غائب ہو گیا ہے
اور پتہ نہیں کب تک اس کا پتہ لگے گا، تو آپ اس کی جگہ پر اگر بلال سے فضا کی۔ زین نے بات ادھوری چھوڑی۔ خالہ نے زین کی بات سن کر حیرت سے اسے دیکھا۔ انہیں تو بلال شروع سے ہی پسند تھا، مگر بیٹی کی ماں اپنے منہ سے بات کیسے کہہ سکتی تھی، اور ابھی بھی اپنے منہ سے کیسے کہہ سکتی تھی کہ میری بیٹی کو اپنا لو۔ بہت مناسب مشورہ دیا ہے بیٹا تم نے۔ وقت اور موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سوچ کیا رہے ہیں بھائی صاحب؟ رضیہ بولو کچھ، سب مہمان پوچھ رہے ہیں بارات کا۔ جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی ہی وقت ہے، کسی ایرے گہرے کے پلے نہیں باندھ رہی ہوں اپنی بیٹی کو۔ بلال اپنا ہی بچہ ہے۔ ثانیہ کی ساس نے اپنی بہن اور بہنوئی کو سمجھانا چاہا۔ میں بلال سے کیسے کہوں ہماری عزت رکھ لے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، میں بات کرتا ہوں بلال سے، آپ پریشان مت ہوں۔ زین نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے بلال سے بات کرنے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، وہاں سے چلا گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو زین؟ یہ کوئی موقع ہے اس پریشانی میں ایسی بات کرنے کا؟ بلال جو پہلے ہی پریشان تھا، زین کی بات سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ یہی موقع ہے بلال ایسی بات کرنے کا۔ جاؤ دیکھو خالہ حالو کو کس طرح بے بس نظر آ رہے ہیں، اور فضا اس کا سوچو تم، پلیز دماغ سے سوچ کر جواب دو، اس مشکل وقت میں اپنے ہی اپنوں کے کام آتے ہیں۔ زین نے بلال کو رسانیت سے سمجھانا چاہا۔ یہ سب کیسے؟ میرا مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بلال اس سچویشن میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ مطلب تمہیں ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ تو ٹھیک ہے، اس شادی حال میں کوئی ایک انسان تو ایسا ملے گا جو ترس کھا کر فضا کو اپنا لے، بلکہ کوئی اور ہی کیوں، میں اشر سے بات کرتا ہوں۔ زین کے بولتے ہی بلال چیخا۔ زین تم ایسے کیسے بول سکتے ہو جبکہ تم کو معلوم بھی ہے؟ پتہ نہیں وہ غصے میں کیا بولنے والا تھا مگر رک گیا۔ وقت گزر رہا ہے بلال، مجھے بتاؤ، رضیہ خالہ اور حالو تم سے آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جا کر میں کیا جواب دوں؟ زین نے دو ٹوک انداز میں بلال سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، بلال نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ جلد سے جلد نکاح خواہ کو بلایا گیا۔ نکاح کا مرحلہ طے ہوا۔ نکاح کے بعد رخصتی کا مرحلہ بھی عمل میں آیا۔ اس طرح فضا ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ بلال کے سنگ رخصت ہو کر چلی گئی۔ میں تو ابھی تک شوق میں ہوں زین، یہ سب کیا ہوا ہے آج؟ حور نے اپنی چوڑیاں اتارتے ہوئے زین سے کہا، جو بیڈ پر بیٹھا ہوا کچھ سوچتے ہوئے اسموکنگ کر رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس میں شوق ہونے والی کیا بات ہے؟ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ہے بھلا ایسی بات؟ ایسا سب کچھ تو فلموں اور ڈراموں میں دیکھا ہے، ریئل لائف میں کہاں ہوتا ہے جو آج شادی میں ہوا ہے؟ اور اب اپنے دوسرے ہاتھ کی چوڑیاں اتار رہی تھی۔ یہ سب کچھ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے سویٹ ہارٹ، اب میرا اور تمہارا نکاح ہی دیکھ لو، یہ بھی تو کسی فلم کی سٹوری جیسا لگتا ہے۔ زین نے حور کے گلے سے چین اتارتے ہوئے کہا۔ خیر ایسا تو میں نے کسی فلم میں بھی نہیں دیکھا کہ گن پوائنٹ پر نکاح ہوا ہو۔ حور زین کے ہاتھ گردن سے ہٹاتے ہوئے بولی۔ لگ پتہ جاتا تو اگر میں اس دن موبائل سے کال ملا دیتی اور پولیس وہاں آ جاتی، حور نے ڈرانے والے انداز میں کہا۔ پھر تو سبھی بہت خوش ہوتے، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل میں ہوتا اور تھوڑے دنوں بعد تمہارے کزن کے ساتھ منگنی۔ زین سرد انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ گفتگو کب اپنے ٹریک سے ہٹ کر غلط موڑ پر چلی گئی، حور کو بھی اندازہ نہیں ہوا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا زین، اگر کسی بھی لڑکی کے ساتھ۔ حور نے زین کو وضاحت دینی چاہیے۔ ناؤ لیو دس ٹاپک، زین نے حور کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ زین کو کب کیا بات بری لگے اسے خود بھی نہیں پتا چلا۔ زین تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے وضاحت دو، حور نے دوبارہ سمجھانا چاہا۔ سٹاپ اٹ، سمجھ میں نہیں آ رہا تمہیں؟ زین آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ایک دم چیخا اور حور وہی سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، مجھے کام ہے۔ اپنا لیپ ٹاپ لے کر وہ روم سے چلا گیا۔ کتنا بدتمیز انسان ہو جاتا ہے یہ شخص غصے میں، ذرا بھی احساس نہیں کرتا، بدلحاظ کہیں کا۔ وضاحت کر تو رہی تھی مگر نہیں، وہ آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو صاف کر رہی تھی۔ زین دوبارہ بیڈ روم میں آیا اور اپنا سگریٹ اور لائٹر اٹھایا۔ ایک نظر حور پر ڈالی تو اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اسے مزید غصہ آیا۔ میں نے تمہیں سونے کے لیے کہا تھا، رونے کے لیے نہیں۔ کس بات کا ماتم منا رہی ہو ہاں؟ اب وہ حور کے سر پر کھڑا ہوا، جانے اسے کیا کیا بول رہا تھا۔ تم بہت برے ہو زین، چلے جاؤ اس وقت روم سے۔ حور کو مزید رونا آنے لگا۔ اب وہ زین کے پیار کی عادی ہو گئی تھی،
یہ روپ، یہ رویہ اسے بری طرح ہرٹ کر رہا تھا۔ آخر مجھے کیوں اتنا غصہ آ گیا تھا؟ مجھے اس طرح اوور ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر یہ سوچ کے مجھے جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر میں لا علم رہتا اور ہجر کے ساتھ حور کی، اس سے زیادہ وہ آگے سوچ نہیں سکا، اور لیپ ٹاپ بند کر کے وہ دوبارہ سگریٹ سلگانے لگا۔ کافی دیر بعد جب وہ روم میں آیا تو حور دوسری طرف کروٹ لیے ہوئے لیٹی تھی۔ وہ بھی برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ اس نے حور کا رخ اپنی طرف کرنا چاہا۔ حور نے بری طرح اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دونوں ہی جاگ رہے تھے، مگر دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ بلال سے زین تک، پھر دوبارہ بلال تک کا سفر۔ دعائیں یوں بھی پوری ہو سکتی ہیں جب ان کی امید ختم ہو جائے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے بلال کو بہت چاہا تھا، ہر دعاؤں میں مانگا تھا، مگر جب اس کو یقین ہو گیا کہ وہ اس کی قسمت میں نہیں ہے، پھر اللہ سے دعاؤں میں اسے مانگنا بھی چھوڑ دیا۔ مگر جب اس نے امید چھوڑ دی تو وہ بن مانگے اس کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ اگر سب کچھ نارمل طریقے سے اس کی زندگی میں ہوتا تو وہ اپنے آپ کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھتی، مگر اب اسے ایک بات کا دکھ تھا۔ بلال مسعود، تم نے مجھے محبت بھیک میں دینا گوارا نہیں کی۔ لڑکی ہو کر میں نے پہل کی، اپنی جذبات کا اظہار کیا، مگر تمہارے آگے وہ جذبات بے معنی تھے۔ لیکن آج تم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمہاری نظر میں میری محبت سے بڑھ کر ہمدردی کا جذبہ تھا، اور اسی جذبے کی وجہ سے تم نے مجھے قبول کیا ہے۔ لفظ ہمدردی سوچ کر فضا کی آنکھ میں آنسو آ گئے، جس کو صاف کر کے وہ اٹھی اور اپنے باری لہنگے، ہیوی جویلری اور میک اپ سے خود کو آزاد کروایا۔ ہلکا پھلکا سوٹ جو کہ تھوڑی دیر پہلے تانیہ دے کر گئی تھی پہنا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کافی دیر بعد بلال کمرے میں داخل ہوا تو فضا کو سوتے ہوئے پایا۔ اس نے فضا کو نظر بھر کر دیکھا۔ سادہ سے روپ میں نیند کی وادیوں میں ڈوبی ہوئی وہ اسے خفا خفا لگی، مگر اسے یقین تھا وہ اسے جلد منا لے گا۔ ویسے بھی محبت کرنے والے زیادہ دیر تک خفا نہیں رہ سکتے۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال کر چینج کرنے چلا گیا۔ حور کی صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں اپنے آپ کو تنہا پایا۔ وہ اٹھ کر کچن میں گئی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ واپس آ کر وہ دوبارہ لیٹ گئی۔ اسے اپنی طبیعت میں عجیب بوجھل پن محسوس ہو رہا تھا۔ کیا کوئی شخص اتنی جلدی اپنا عادی بنا لیتا ہے؟ اس کے بنا آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا، اور اپنی عادت ڈال کر یہ رویہ رکھنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ خیر ظالم تو وہ شروع سے ہی تھا، حور نے سوچتے ہوئے دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ زین آفس میں بیٹھا ہوا کل رات والے اپنے رویے کو سوچ رہا تھا۔ مجھے اتنا ہارش نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو نارمل بات کر رہی تھی، میں بلا وجہ میں غصہ کر گیا۔ صبح بنا بتائے سے آفس آ گیا، کتنا ہرٹ ہوئی ہوگی، اب تک تو سو کر اٹھ گئی ہوگی۔ زین نے حور کو کال کرنے کے لیے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا تو بلال روم کے اندر آیا۔ تم آج آفس میں کیا کر رہے ہو؟ زین نے حیرت سے بلال کو دیکھا اور موبائل واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ظاہری بات ہے یار، آفس میں بندہ کام کرنے کے لیے آتا ہے، بلال نے بیٹھتے ہوئے زین کو جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر کل ہی تمہاری شادی ہوئی ہے، زین نے جیسے اسے یاد دلایا۔ اور شادی کس انداز اور کن حالات میں ہوئی ہے؟ بلال نے کل والا واقعہ یاد کر کے کہا۔ چلو تم نہ صحیح، فضا تو خوش ہوگی نا، ایک بے وقوف جسے وہ غلطی سے دل دے بیٹھی تھی اب اس کی زندگی میں شامل ہو گیا ہے، زین نے ہنسی چھپاتے ہوئے کہا۔ خوش؟ ایسی ویسی؟ میرے کمرے میں آنے پر محترمہ نے میرا استقبال اپنے خراٹوں کی آواز سے کیا، بلال نے جل کر کہا۔ تمہارے جیسا خشک بندہ ایسے ہی ویلکم کا مستحق ہے، زین نے اب کے ہنستے ہوئے کہا۔ بلال نے زین کو گھور کر دیکھا، اتنے میں اشر بھی آفس آ گیا۔ ارے یہ کیا، دلہے صاحب بھی آفس آ گئے صبح صبح؟ اشر نے حیرت سے بلال کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بند کر دو اب تم دونوں میرا ریکارڈ لگانا، ورنہ شہید ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں۔ اشر اور زین نے بلال کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی۔ شام میں ولیمے کی تقریب تھی جو کہ بلال کے منع کرنے پر بھی زین نے اپنی طرف سے ریسٹورنٹ میں رکھی اور کل والے خاص لوگوں کو مدعو کیا۔ بلال گھر پہنچا تو فضا کا سامان فرنیچر اس کے روم میں رکھا جا رہا تھا، البتہ فضا اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ باتوں ہی باتوں میں اسے پتہ چلا کہ وہ تانیہ کے ساتھ پارلر گئی ہوئی ہے۔
صبح وہ فضا کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس نکل گیا تھا، اس لیے اب تک فضا اور بلال کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ رضیہ خالہ سے اسے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آج صبح ہی ان کے گھر ذیشان کے گھر والے ذیشان سمیت آئے کافی شرمندہ تھے اور معافی بھی مانگ رہے تھے، مگر قصوروار وہ بھی نہیں تھے کیونکہ ذیشان جب گھر سے نکلا تو اس کو بے ہوش کر کے گاڑی میں ڈال دیا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اسے 4 سے 5 گھنٹے قید میں رکھا، پھر بنا کچھ مانگے یا نقصان پہنچائے چھوڑ دیا گیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ بلال کو خود بھی اس وقت سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے سوچا اس طرح فضا اور اس کا ملن لکھا ہوا تھا۔ زین گھر پہنچا، بیل بجانے پر بھی حور نے دروازہ نہیں کھولا۔ کی سے لاک کھول کر وہ گھر میں داخل ہوا تو حور بڑے انہماک سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ شاید یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ مسکراہٹ دبا کر وہ بھی کاؤچ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ شوہر جب گھر آتا ہے تو اچھی بیویاں شوہر سے چائے پانی کا پوچھتی ہیں، چلو وہ نہ پوچھے، بندہ سلام دعا ہی کر لیتا ہے۔ زین نے حور کو دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجہ بناتے ہوئے کہا، جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یقیناً یہ اچھی بیویوں کی خصوصیت ہے۔ حور نے ٹی وی پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا، تو یعنی تم یہ کہنا چاہ رہی ہو کہ تم اچھی بیوی نہیں ہو؟ زین تھوڑا سا کھسک کر اس کے پاس بیٹھا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر حور کے شولڈر پر رکھا۔ یقیناً اچھی بیویاں اچھے شوہروں کو ہی ملتی ہیں۔ اب بھی جواب ٹی وی کی طرف دیکھتے ہوئے دیا گیا اور تھوڑا دور ہو کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یعنی میں اچھا شوہر نہیں؟ زین نے حور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسلسل ناراض سی حور کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے بارے میں آپ کو خود زیادہ اچھا پتا ہوگا، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ حور نے اپنا ہاتھ زین کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے ہوئے بولا، تو پھر یہ بتاؤ کہ اچھا شوہر بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اب کہ زین نے دونوں ہاتھوں سے حور کا چہرہ تھام کر رخ اپنی طرف کیا جو کہ مسلسل ٹی وی کی طرف تھا۔ مجھے کیا پتا، یہ بھی جا کر کسی اچھے شوہر سے پوچھئے۔ حور نے زین کے دونوں ہاتھ اپنے منہ سے ہٹائے اور اٹھنے لگی۔ معافی نہیں ملے گی کیا آج؟ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر واپس بٹھایا۔ پہلے کان پکڑو، حور نے شرط رکھی۔ اوکے جناب۔ زین نے حور کے دونوں کان پکڑ لیے، جس پر اس کو ہنسی آ گئی اور حور کو ہنستے ہوئے دیکھ کر زین خود بھی مسکرا دیا۔ اگر اب آئندہ تم نے مجھ پر بلا وجہ میں غصہ کیا نا تو یاد رکھنا بہت برا ناراض ہوں گی میں، پھر مناتے رہنا۔ حور نے زین کو وارن کیا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، مگر ایک بات، تم غصے میں آپ جناب کر کے شوہر کو عزت دے دیتی ہو۔ زین نے حور کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس پر حور نے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے کان پکڑ کر سوری کرنے کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہے جس سے سوری کیا جاتا ہے، زین کہتے ہوئے حور کی طرف جھکا۔ حور اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر جلدی سے صوفے سے اٹھ گئی۔ زین ہنستا ہوا ریموٹ سے چینل چینج کرنے لگا۔ حور اور زین ولیمے کی تقریب میں پہنچے۔ بلال سے ریسیپشن پر ملاقات ہوئی۔ فضا ولیمے کی دلہن بن کر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حور تانیہ سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک اسے اپنی طبیعت بوجھل سی محسوس ہو رہی تھی، بلکہ صبح سے ہی وہ اپنی طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے زین سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ خیریت، کیا ہوا تمہیں؟ اس نے حور کا زرد پڑتا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ مجھے کچھ اچھا فیل نہیں ہو رہا، حور نے جواب دیا۔ اوکے چلو پھر گھر چلتے ہیں، زین نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مگر جیسے ہی حور کھڑی ہوئی اسے زور سے چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی، زین نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ کیا ہوا حور، تم ٹھیک ہو؟ زین نے فکر مندی سے پوچھا۔ تانیہ اور شازیہ کے علاوہ اشر اور بلال بھی اسی کی طرف متوجہ ہوئے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ گیا تھا، مگر اب ٹھیک ہے۔ اس نے سب کی نگاہیں اپنے اوپر مذکور ہوتے دیکھ کر کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے۔ زین نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں میرا بھی خیال ہے، تم لوگ نکلو۔ بلال نے زین کی بات کی تائید کی۔ بیٹا کسی ڈاکٹر کو دکھاتے ہوئے گھر جانا، شازیہ نے مشورہ دیا۔ جی آنٹی، زین نے جواب دیا۔ سب سے اجازت لے کر حور کو سہارا دیتے ہوئے وہ گاڑی تک لے کر آیا۔ تم ٹھیک ہو حور؟ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے زین نے ایک نظر حور پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں زین، بس طبیعت تھوڑی ڈل ہو رہی ہے، نیند لوں گی تو فریش ہو جاؤں گی۔ حور نے اپنے طور پر زین کو مطمئن کرنا چاہا، مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ زین نے گاڑی ایک کلینک کے پاس روکی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں چلنا چاہیے، حور نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ میرا خیال ہے آنٹی ٹھیک کہہ رہی تھی، چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ میں مطمئن ہو جاؤں گا، شاباش اترو۔ زین نے اپنی طرف کا ڈور کھولتے ہوئے حور سے کہا۔
ڈاکٹر کے چند سوالات کے بعد اس کا ایک ٹیسٹ کروایا، مبارکباد کے ساتھ گڈ نیوز سنائی۔ اس خبر سے دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خوش تھے۔ زین کو اپنی خوشی اور فیلنگ کا اظہار سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس انداز میں کرے، جبکہ حور اپنی جگہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ حیا کا رنگ اس کے چہرے پر واضح تھا، جو زین کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ان دونوں نے خاموشی سے گھر کا راستہ طے کیا۔ گھر پہنچ کر حور ڈریس چینج کرنے کے ارادے سے کپڑے لے کر اٹھی تو زین نے اس کو روک کر بیڈ پر بٹھایا اور ہاتھ تھام کر کہنے لگا، میں آج بہت خوش ہوں۔ تم جانتی نہیں ہو تم نے میری زندگی کو کتنا حسین بنا دیا ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت انسان تصور کرنے لگا ہوں۔ تم نے آج مجھے اتنی بڑی خوشی دی، اس کے لیے تھینکس بہت چھوٹا لفظ ہے۔ زین نے حور کا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ حور نے مسکراتے ہوئے زین کو دیکھا، اور سنو، مجھے بیٹی چاہیے، بالکل پری جیسی۔ وہ اس کا بلش ہوتا چہرہ دیکھ کر مزید گویا ہوا۔ دونوں ہی مستقبل کے حسین تصور میں کھوئے ہوئے تھے، یہ جانے بغیر کہ آنے والے وقت کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ فضا روم میں آ کر ڈریس چینج کرنے کے ارادے سے اٹھی ہی تھی کہ بلال روم میں آ گیا۔ کیسی ہو؟ بلال نے فضا کا بھرپور جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ جیسی لگ رہی ہوں ویسی ہی ہوں۔ اس نے سیدھا جواب تو بلال کو دینا سیکھا ہی نہیں تھا۔ فضا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ یعنی بہت حسین، بلال نے فضا کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ پلیز بلال، ڈرامے بند کرو اپنے، اس نے بلال کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوکے، مگر اتنی جلدی چینج کیوں کر رہی ہو؟ ابھی تو میں نے صحیح سے دیکھا بھی نہیں، اس نے فضا کے ہاتھ سے کپڑے لیتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی کہا تھا اور پھر کہہ رہی ہوں، ڈرامے بند کرو۔ فضا نے اس کے ہاتھ سے اپنا ڈریس لیا اور آگے بڑھ گئی۔ دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ کپڑے چینج کر کے فضا روم میں واپس آئی تو بلال ویسے ہی کھڑا تھا۔ مجھے پتا ہے فضا، تم مجھ سے ناراض ہو، حق بنتا ہے تمہارا، مگر تم خود سوچو، اپنے آپ کو میری جگہ پر رکھ کر تو تمہیں خود اندازہ ہوگا۔ وہ اسے رسانیت سے سمجھانے لگا۔ مجھے اس بارے میں یا کسی بھی بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنی ہے۔ فضا نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھا۔ اوکے، مگر یہ تو قبول کر لو تمہارے لیے لایا ہوں منہ دکھائی، بلال نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ جہاں ہمدردی میں رشتے جوڑے جائیں وہاں یہ تکلفات ضروری نہیں ہوتے۔ اس نے ڈبے پر ایک نظر ڈال کر بولا اور تکیہ سیٹ کر کے لیٹ گئی۔ بلال نے ڈبہ دراز میں رکھ دیا اور ڈریس لے کر خود بھی چینج کرنے لگا۔ صبح حور کی آنکھ کھلی تو زین پہلے سے ہی اٹھا ہوا تھا۔ حور کچن میں جا کر ناشتے کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اٹھنے کی؟ ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا تھا نا تمہیں؟ وہ شاید حور کو اٹھتا ہوا دیکھ کر جلدی میں آ گیا۔ منہ پر شیو کریم لگی ہوئی تھی۔ حور نے اس کو مسکرا کر دیکھا، پھر اس کو شرارت سوچی۔ اس نے چائے کے پانی کے چند چھینٹے لے کر زین کے اوپر چھڑکے، جو اس کے پیچھے ہونے کے باوجود بھی منہ اور شرٹ پر آئے۔ حور ہنسنے لگی۔ زین نے آبرو اچکا کر حور کو دیکھا۔ اب تم کیسے بچو گی مسز؟ وہ حور کے قریب آیا اور بھاگنے کا موقع دیے بغیر پکڑ کر شیونگ کریم والا منہ حور کے منہ سے رگڑا۔ نہیں زین، پلیز نہیں۔ جب تک حور کچھ بولتی وہ اپنی کارروائی مکمل کر چکا تھا۔ حور کا منہ شیو کریم سے سج چکا تھا۔ اللہ بچائے تم سے، بس شروع ہو جایا کرو، زین کو پیچھے کرتے ہوئے منہ بنا کر حور نے کہا۔ سویٹ ہارٹ، شروع تم ہوئی ہو آج صبح صبح۔ زین سامنے پڑے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر حور کا منہ صاف کرنے لگا۔ اس طرح ٹیشو سے منہ صاف کرنے پر اس کو شاہ یاد آیا۔ حور زین کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ زین چاہتا تھا وہ اسے خود سے شاہ کا پوچھے یا بتائے، اس پر اعتبار کرے۔ نہیں کچھ نہیں، جاؤ منہ دھو کر آؤ، ناشتہ ریڈی کرتی ہوں، حور نے کیبنٹ سے کپ نکالتے ہوئے کہا۔ زین کو شاہ کے بارے میں بتاؤں کیا؟ پتہ نہیں زین کو یہ ذکر پسند نہ آئے، ویسے بھی اس نے یہ باور کروایا ہے کہ اسے کسی تیسرے کی مداخلت برداشت نہیں۔ پیار کا رشتہ ان دونوں کے درمیان قائم ہو گیا تھا، مگر شاید اعتبار کا رشتہ قائم ہونا ابھی باقی تھا۔ ناشتہ ریڈی ہے زین، آ جاؤ، حور نے بیڈ روم کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہنے لگی۔ ویسے ہی موبائل کی رنگ ٹون بجی۔ لگتا ہے تمہاری ماما کی کال آ گئی ہے، زین نے ڈریسر کے سامنے بال بناتے ہوئے بولا۔ اتنی صبح صبح؟ حور کہتے ہوئے اپنے موبائل کی طرف بڑھی، مگر ماما کی جگہ ہزر کا نمبر دیکھ کر اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔
हिजर भाई को मेरा नंबर किसने दिया? इसने जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल ऑफ किया। क्या हुआ, बात नहीं की मामा से? जैन ने हूर की तरफ आते हुए पूछा। अभी भूख लग रही है, बाद में करूंगी बात, नाश्ता करके सुकून से, हूर ने मुस्कुराते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा और रूम से चली गई। इसके पीछे जैन भी रूम से निकल गया। हिजर ने मोबाइल की तरफ देखा। इसकी कॉल काट दी गई थी। इसने दोबारा नंबर ट्राई किया तो सेल ऑफ था। इसका मूड खराब हो गया। शायद जैन ने यह हरकत की हो, पर यह भी हो सकता है हूर ने मेरी कॉल काट दी हो और मोबाइल ऑफ कर दिया हो। वो ऐसा कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? जैन के डर से ऐसा कर सकती है। चलो कॉल ना सही, अब जाकर ही मुलाकात करना पड़ेगी। जैन के ऑफिस जाने के बाद वो सारा दिन यही सोचती रही कि हिजर भाई को कैसे मना करे। आखिर वो खुद क्यों नहीं समझ जाते हैं? क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? नहीं, अगर जैन को पता चल गया तो? इसके आगे वो सोचना नहीं चाहती थी। वो अपनी ज़िंदगी में खुश और मुतमईन थी। इसके दिमाग के साथ साथ दिल ने भी जैन को और इससे जुड़े रिश्ते को कबूल कर लिया था। वो नहीं चाहती थी कि जैन के और इसके दरमियान किसी भी किस्म की तल्ख कलामी हो। अब तो एक नई वजह भी आ गई थी जो इसे जैन से मज़ीद मोहब्बत करने पर मजबूर कर रही थी। जैन हर लिहाज से बहुत अच्छा शोहर साबित हुआ, तो लविंग केयरिंग, मगर एक चीज़ जो इसमें बुरी थी वो इसका गुस्सा था। खैर, परफेक्ट तो कोई भी इंसान नहीं होता। हूर की सोचों का दायरा हिजर से दोबारा जैन की तरफ आ गया। जैन ऑफिस से घर आया तो हूर टेरेस में मौजूद सोचों में गुम थी। इसे जैन के आने का एहसास ही नहीं हुआ। क्या सोचा जा रहा है? जैन ने हूर को अपने हिसार में लेते हुए कान में सरगोशी की। तुम कब आए? आज जल्दी आ गए ऑफिस से? हूर इसके हिसार में आने से चौंकी या डरी नहीं, बल्कि अब वो इसके लम्स को पहचानती थी और शायद इसकी आदी भी हो गई थी। हाँ, आज जल्दी आ गया। तुम्हारा सेल क्यों ऑफ है? दोपहर से कब से कॉल मिला रहा था? जैन इसको देखते हुए पूछ रहा था। बैटरी लो हो गई होगी, चार्ज पर लगा देती हूँ, तुम फ्रेश होकर आओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। और बात बनाते हुए जैन से अलग हुई। और क्या हुआ? कोई बात है? अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। और जाने लगी तो जैन ने नरमी से इसका हाथ पकड़कर गौर से हूर का चेहरा देखते हुए कहा, नहीं कोई बात नहीं है, बस वैसे ही तबीयत डल सी हो रही है। उफ, एक तो इस इंसान की आंखों की जगह एक्सरे फिट है, फौरन ही पता लगा लेता है। चाहे रहने दो, चलो बाहर चलते हैं। मैं कॉल भी इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हें बता दूं, गायनाकोलॉजिस्ट से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया है। अच्छा है, प्रॉपर चेकअप हो जाएगा। फिर वहाँ से अम्मा के पास अस्पताल चलेंगे, तुम अपनी सास से मिल लेना और फिर तुम्हारी मामा की तरफ चलेंगे, तो फिर मैं अपनी सास से मिल लूँगा। क्या ख्याल है? जैन पूरा प्लान बताते हुए आखिर में हूर से अपना मशवरा मांगा। तुम मेरी मामा से मिलोगे? हूर ने हैरत से पूछा। अगर तुम मिलवाना चाहो तो ज़रूर, जैन हूर के गाल छूते हुए बोला। वो इसको खुश देखना चाहता था और इसकी खुशी के लिए इतना तो कर सकता था। तुम इनसे मिलोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जैन, हूर ने खुश होते हुए कहा। तो चलो शाबाश, जल्दी से रेडी हो जाओ। जैन ने काउच पर बैठते हुए टीवी ऑन कर लिया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद टेस्ट लिखे और छोटी उम्र और अर्ली प्रेगनेंसी की वजह से एहतियात बताई। वहाँ से जैन हूर को नादिया बेगम के पास लेकर आया। वो हूर को देखकर बहुत खुश हुई, बहुत सारी दुआएं दी। खुशखबरी का पता चला तो बहुत सारी एहतियात का कहा और जैन को इसका ख्याल रखने की तलकीन की। अस्मा चूंकि अपने भाई के घर थी, एड्रेस लेकर हूर और जैन वहाँ पहुँचे। वहाँ बहुत खुश दिली से उनका इस्तकबाल किया गया। हूर के मामू जैन से इनसे बहुत अच्छे तरीके से मिले। सियासत और दूसरे मौज़ूआत पर बातों के साथ अच्छे माहौल में खाना खाया गया। अस्मा भी मुतमईन हो गई। आज से जैन पहली मुलाकात की बानिस्बत बहुत अच्छा और सुलझा हुआ लगा। सबसे बढ़कर इसकी आंखों में हूर के लिए मोहब्बत और केयर देखकर जो थोड़े बहुत वहम थे वो भी जाते रहे। एक अच्छी शाम गुजार कर वो लोग सबकी दुआओं के साथ अपने घर से रवाना हुए। आज मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू सो मच, हूर ने बेड पर लेटते हुए जैन से कहा, जो पास ही बैठा अपने मोबाइल में मसरूफ था। थैंक्स किस बात का स्वीट हार्ट, खुश रहा करो बस और एहतियात करो जिस चीज़ का डॉक्टर ने कहा है। जैन ने मोबाइल एक तरफ रखते हुए हूर से कहा। जैन, तुम्हें मुझसे मोहब्बत कब हुई? हूर ने अचानक सवाल किया। जब तुम्हें पहली बार देखा, शायद तभी हो गई थी। जैन ने कुछ सोचते हुए
مسکراتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ وہاں پر جب ہسپتال میں تم مجھ سے ٹکرائے تھے، مگر اس کے بعد تم جب بھی مجھے ملتے ڈراتے رہتے، بلکہ اچھا خاصا ڈرایا تم نے مجھے۔ ایسے بھی کوئی محبت کرتا ہے بھلا؟ حور نے پہلی ملاقات کے بعد ساری ملاقاتوں کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال میں ہماری پہلی ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت ہسپتال میں بھی تم مجھ سے ٹکرائی تھی، میں تم سے نہیں۔ میں کوئی ڈراتا تھوڑی تھا، وہ تو صرف اپنا حق جتاتا تھا، اور یہ بات صحیح کہی، بالکل بدتمیز میں واقعی بہت ہوں۔ زین نے حور کے گلے میں موجود دوپٹہ اتار کر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ اگر ہسپتال میں ہماری پہلی ملاقات نہیں ہوئی تو پھر کہاں ہوئی ہماری پہلی ملاقات؟ حور کا دماغ اسی بات پر اٹک گیا تو زین سے پوچھنے لگی، یہ میں تمہیں نہیں بلکہ تم مجھے سوچ کر بتاؤ گی؟ زین برابر میں لیٹتے ہوئے بولا، مجھے تو یاد پڑتا ہے ہم پہلی دفعہ ہسپتال میں ہی ملے تھے، اس سے پہلے کا تو مجھے کچھ یاد نہیں پڑتا۔ حور نے سوچتے ہوئے بولا، دماغ پر زور ڈالو، شاید کچھ یاد آ جائے۔ زین اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں پر لگاتے ہوئے بولا، نہیں، ہمارا پہلا ٹکراؤ ہسپتال میں ہوا تھا، اور اس کے بعد تم نے ہمیشہ مجھے ڈرانے کی ٹھانی تھی۔ حور نے بات ختم کی۔ تو اب ڈر نہیں لگتا تمہیں مجھ سے؟ زین نے کوہنی کے بل بیٹھتے ہوئے حور سے پوچھا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں لگتا، حور نے بہادر بنتے ہوئے بولا، جبکہ لگنا تو چاہیے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میٹنگ ختم ہوئی تھی تو وہ تینوں اپنے روم میں آئے تھے، اسی کے متعلق پوائنٹ ڈسکس کر رہے تھے کہ پی اے کی کال آئی۔ بلال نے ریسیو کی۔ سر، کوئی فیصل نامی بندہ شاہ زین سر سے ملنا چاہتا ہے، پی اے نے بلال کو بتایا۔ ٹھیک ہے، اس کو اندر بھیج دو۔ بلال نے پی اے کو جواب دے کر فون رکھا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ فیصل نے روم میں آتے ہی مہذب انداز اپناتے ہوئے سلام کیا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ زین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر فیصل کو دیکھ کر بل پڑ گئے۔ سر، میرا موبائل چوری ہو گیا تھا، اس لیے فون پر کانٹیکٹ نہیں کر سکا آپ دونوں سے، یہ دینے آیا ہوں۔ فیصل نے ایک اینولپ آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے فیصل، تم اس وقت جاؤ، ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ اشر نے جلدی سے آگے بڑھ کر اینولپ فیصل سے لیتے ہوئے کہا۔ مگر اس میں کیا ہے؟ بلال نے تجسس سے پوچھا۔ بلال کو صاف محسوس ہوا زین اور اشر صاف کچھ چھپا رہے تھے، اس کے سامنے فیصل سے بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، کہیں کچھ گڑبڑ تھی۔ سر، یہ اس لڑکے کے کچھ کاغذات رہ گئے ہیں جسے چند گھنٹوں کے لیے، فیصل بلال کو بتانے لگا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا اشر نے کیا کہا ہے؟ بعد میں بات ہوگی، جاؤ ابھی۔ زین فیصل کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اوکے سر، مائنڈ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو اس لیے دینے آیا ہوں کہیں کوئی ضروری کاغذات نہ ہوں اور آپ کے کچھ کام آ جائیں، چلتا ہوں۔ فیصل منہ بناتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اشر اور زین نے سکھ کا سانس لیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اور کیا چھپا رہے ہو تم دونوں مجھ سے؟ بلال نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے کچھ نہیں یار، تھوڑے دن پہلے کام پڑ گیا تھا اس سے، اسی سلسلے میں آیا تھا، اشر نے بات کو ٹالتے ہوئے کہا۔ بات کو ٹالو نہیں اشر، کون سا کام پڑ گیا تھا فیصل سے، جبکہ ہم تینوں ہر وہ کام چھوڑ چکے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں فیصل کی مدد لینا پڑے، تو اب ایسا کون سا کام پڑ گیا تھا؟ تم دونوں مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ اب کے بلال نے زین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار بلال، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم کیوں بات کی کھال نکال رہے ہو بلا وجہ؟ ہم دونوں تم سے بھلا کیوں کچھ چھپائیں گے؟ زین کی لمبی چوڑی وضاحت بھی بلال کو مطمئن نہ کر سکی۔ ٹھیک ہے، یہ اینولپ مجھے دکھاؤ، کیا ہے اس میں؟ بلال نے اشر کے ہاتھ سے اینولپ لیتے ہوئے کہا۔ اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں کاغذات تھے جس میں ذیشان کا نام لکھا ہوا تھا۔ صرف 2 سیکنڈ لگے اس کو ساری کہانی سمجھنے میں۔ بلال نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس دن جو بھی کچھ ہوا وہ سب کچھ تم دونوں کی کارسانی تھی؟ بلال نے حیرت سے پوچھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ تم لوگوں کو ذرا بھی احساس ہے کہ کتنا بڑا تماشا لگایا ہے تم لوگوں نے؟ بلال نے اینولپ پھینکتے ہوئے زین اور اشر کو جھاڑا اور روم سے باہر نکل گیا۔ اشر اور زین ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ حور کھانا بنا رہی تھی کہ موبائل پر میسج ٹون ہوئی۔ موبائل آن کیا تو زین کا میسج آیا ہوا تھا۔ لو یو۔ میسج پڑھ کر حور کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ موبائل رکھ کر وہ چولہے کی آنچ ہلکی کرنے لگی۔
दोबारा मैसेज टोन बजी, मिस यू। दोबारा मुस्कुराते हुए हूर ने गिलास में पानी निकाला तो कॉल आने लगी। हूर कॉल रिसीव करके नॉन स्टॉप शुरू हो गई। क्या तुम्हें अपने ऑफिस में और कोई दूसरा काम नहीं है? बीवी को तंग करने और याद करने के अलावा। हूर अपनी बात मुकम्मल करके पानी पीने लगी। तुम शायद किसी और की कॉल एक्सपेक्ट कर रही थी। ये मैं बात कर रहा हूँ हिजर। हिजर जो कि बड़े खुशगवार मूड में हूर को कॉल कर रहा था, मगर हूर की चहकती हुई आवाज़ और लहजे में मोहब्बत वो यकीनन इसे जैन समझी थी। ये सोचकर हिजर को घुटन का एहसास हुआ, जिसे छुपाते हुए इसने हूर से अपना तारुफ कराया। ओ हिजर भाई, ये आप हैं? आई एम सॉरी, वो जल्दी में मैंने नंबर नहीं देखा, मैं समझी जैन है शायद। हूर को हिजर की आवाज़ सुनकर पानी अपने हलक में फंसता हुआ महसूस हुआ। वो बहुत दिक्कत के बाद बोली, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा भी। जब दिन रात एक ही शख्स का चेहरा आंखों के सामने रहे तो दिमाग में भी वही शख्स रहने लगता है। हिजर बोला, आप ठीक कह रहे हैं हिजर भाई, जब एक ही इंसान का चेहरा आपकी आंखों के सामने हो तो दिल और दिमाग में वही शख्स बसता है और इसी के मुतल्लिक सोचना अच्छा लगता है। हूर ने हिजर की बात से मुकम्मल इत्तफाक किया। बिल्कुल ठीक कहा तुमने हूर, मगर इंसान उस वक्त अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करे जब सामने वाला भी आपके लिए ऐसे ही जज्बात रखता हो और आपके जज्बात की कदर करता हो। हिजर ने इसको कुछ जताना चाहा। आप कहना क्या चाह रहे हैं हिजर भाई? हूर को हिजर की बात न समझ आई न पसंद। तभी इसने साफ लफ्ज़ों में हिजर से पूछा, सादा सी बात है, इतनी मुश्किल भी नहीं जो तुम्हें समझ में नहीं आई। तुमने उस शख्स को दिल और दिमाग में जगा दी है जो तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं करता। हिजर बोला, ये आप कैसे कह सकते हैं? हूर को हिजर की बातें नागवार गुजरी। जो शख्स तुम्हें तुम्हारे घर वालों से नहीं मिलने देता, तुम्हें मोबाइल पर इनसे बात नहीं करने देता, तुम्हारे घर आओ तो तुम्हें ये खौफ रहता है तुम्हारे शोहर आ गया तो क्या होगा। ज़ाहिर सी बात है वो शख्स तुम्हारे जज्बात और एहसासात की क्या कदर करेगा और क्या तुमसे मोहब्बत करेगा। हिजर ने लगी लिपटी रखे बगैर हूर को वाज़िया जवाब दिया, मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत भी करता है, इसे मेरे जज्बात और एहसासात की कदर भी है, मगर मैं हर किसी को इस बात की वजाहत देना ज़रूरी नहीं समझती। उन्होंने बुरा मानते हुए मगर दो टोक अंदाज में हिजर से बात की। तो फिर ठीक है मिसेस जैन, आप अपने शोहर से इजाज़त लेकर कल अपने घर के करीब रेस्टोरेंट में अपने कज़न से मिलने आ जाइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका लविंग हस्बैंड आपके जज्बात और एहसासात की कदर करते हुए आपको अपने कज़न से मिलने की बाखुशी इजाज़त दे देगा। ज़ाहिरी बात है प्यार करता है तुमसे, इनकार तो नहीं करेगा तुम्हारी बात को। मेरा घर आना इसे पसंद ना आए, इसलिए मैं तुम्हारा 5 बजे इंतज़ार करूँगा। अपनी बात कहकर हिजर ने कॉल काट दी और हूर वहीं की वहीं बैठी रह गई।